बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह, और हम भी सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम अपने इस व्लॉग में दो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। पहली शॉर्ट डिस्कशन होगी और दूसरी जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग होगी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली जो डिस्कशन है वो तो बारिशों के मुतालिक है। आजकल बारिश का सीज़न है, हर चीज़ धुल गई है और बड़ा अच्छा प्यारा सा मौसम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके साथ ही कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बारिशों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, जैसे सिंध, इंटीरियर सिंध, यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़हमत का सामना है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें मुश्किलात में आए हुए हैं। तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि जिन इलाकों में बारिश से ज़हमत पेश आ रही है, बारिश से तबाही हो रही है, प्यारे अल्लाह ताला उन इलाकों पे, उन जगहों पे रहमत फरमा अपनी और बारिश को रोक दे, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएं और उनकी मुश्किलात भी ख़त्म कर दे। और जिन इलाकों में बारिशों की ज़रूरत है, जहाँ पे ये रहमत बन के बरस रही है, वहाँ पे अल्लाह ताला इसका सिलसिला जारी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही वायरल, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा दुख भरा टॉपिक है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, इस टॉपिक को सुन रही हूँ और मेरा दिमाग जो है वो माउफ हुआ हुआ है। मेरी जो सोचने समझने की सलाहियत थी ना, वो रुक गई थी इस टॉपिक को सुन के। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे हो गया ये सब। डॉक्टर मोमिता, इंडिया की डॉक्टर, जिनका बहुत बेरहमी से, बेदर्दी से कत्ल हुआ है, उनका बहुत बुरी तरह रेप किया गया है। इसको मैं सुन रही थी, इसकी सारी स्टोरी जो थी वो तो आप सबको पता ही होगा कि कैसे उन जालिमों ने, उन दरिंदा सिफ्त, उसको इंसान तो मैं कहूँगी नहीं, शैतान, उन्होंने उसका कैसे रेप किया कि उनको बदतरीन रेप करके उनकी आंखें तक निकाली, उनके नाखून तोड़ दिए गए, उनकी उंगलियां टूटी हुई थी, उनकी कमर तोड़ी हुई थी, उनकी टांगें टूटी हुई थी, इवन के उनके दोनों पैरों को पकड़ के उनकी दोनों टांगों को चीर दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ज़्यादा दर्दनाक और हौलनाक किस्म का ये तशद्दुद इंडिया में वाक़या पेश आया। फिर ये कि उनका गला दबा के मारने की कोशिश में उनकी जो कॉलर बोन है, जो कि इंतहाई सख्त होती है और इतनी जल्दी टूटती नहीं है, आप सोचें कितना तशद्दुद किया होगा और कितना ज़ोर लगा के और कैसा बदतरीन उनका कत्ल किया होगा कि उनकी वो कॉलर बोन तक टूटी हुई मिली है। उनके जो रिपोर्ट्स हैं उनमें पहले हम समझ रहे थे कि एक पुलिस का जो कि वॉलंटियरली पुलिस में गया हुआ था, संजय नामी, वो बहुत ही भयानक सी शक्ल वाला, उसको पकड़ा हुआ था और बताया ये जा रहा था कि ये इसका मेन मरकजी मुलजिम है, मरकजी किरदार है। बट पहले ही मैं तो ये सोच रही थी कि एक बंदा, और वो उसकी इतना नहीं लग रहा कि ये इतना तशद्दुद करने वाला हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा वो कोई बहुत बॉडी बिल्डर भी नहीं लग रहा कि और वो जो मोमिता है, डॉक्टर मोमिता, वो अच्छी खासी हेल्दी लड़की है, ऐसे नहीं है कि कोई बहुत कमज़ोर। तो इतना कैसे कोई कर सकता है? लेकिन मैं ये सोच ही रही थी कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। और दूसरा मैं ये सोच रही थी कि कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो कि उनके कॉन्फ्रेंस रूम में या रेस्ट रूम में चला जाता है हॉस्पिटल के अंदर, उसको कैसे पता है कि वो उधर सोई हुई है? चलो अगर बाई चांस भी वो उसको मिल गई, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो इतनी देर, 2 घंटे 3 घंटे लगा के उसने रेप किया, उससे ज़्यादती की, फिर उसका इस तरह बुरी तरह मर्डर किया। एक तो होता है ना कि गला दबाया, मार दिया, काम ख़त्म, लेकिन उसने इतनी बुरी तरह पुरतशद्दद तरीके से उसको कत्ल किया। और कैसे पॉसिबल है कि आसपास उसकी चीखें नहीं गई होंगी, किसी ने सुना नहीं होगा, या उस बंदे को जाते हुए किसी ने देखा नहीं होगा, या इतनी ज़्यादा देर तक उस कॉन्फ्रेंस रूम में और कोई आया ही नहीं होगा, बाई चांस भी कोई उस तरफ नहीं गया होगा। और कैसे पॉसिबल है कि उसकी चीखों पुकार इधर उधर नहीं सुनाई दी होगी? तो ये सारी चीज़ें ना मेरे जहन में बहुत दिनों से, जब से ये मैं सोच रही थी ना, तो मेरे दिमाग में ये गर्दिश कर रही थी चीज़ें कि ये कैसे पॉसिबल है। इसका मतलब मुझे पहले से लग रहा था कि जो उधर का एक प्रिंसिपल है हॉस्पिटल का, कॉलेज का, वो तो पहले दिन से ही मशकूक था ही था। लेकिन मुझे उस वक़्त से पता था, मेरे ज़हन में आ रही थी बात कि ये जो पूरा स्टाफ है ना, डॉक्टर मोमिता के जो
ساتھی ہیں جو بیچ میٹ ہیں اس کے یا جو اس کے اس کی سرکل کے لوگ ہیں وہ بھی انوالو ہوں گے یقیناً، کیونکہ اگر وہ انوالو نہ ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ اس طرح اپنے فرینڈ سرکل سے الگ ہو کے اتنی اس کے ساتھ پرتشدد کاروائی ہوتی رہے اور اس کے فرینڈ سرکل میں کسی کو بھی کوئی بھنک نہ پڑے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 گھنٹے 3 کے پہلے تو اس نے ڈنر کیا ہے اپنے 5-6 یا 4-5 لوگوں کے ساتھ، جس میں ایک لڑکی بھی شامل ہے. تو وہ ڈاکٹرز، وہ ٹرینیز جو کہ اس کے ساتھ تھے کھانے کے ٹائم پہ، جو ڈیوٹی کے ٹائم اس کے ساتھ تھے، وہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنا لمبا ٹائم وہ ادھر اتنے ٹف سچویشن میں رہی اور ان کو بھنک بھی نہ ہوئی؟ یہ پاسبل نہیں ہے. تو اب جب کہ کیس جو سی بی آئی نے لے لیا ہے اور انہوں نے ان کا جو انٹرویوز اور انہوں نے جو شواہد اکٹھے کیے ہیں، ہاں، اور سونے پہ سہاگا یہ انہوں نے کیا، اپنی طرف سے بہت چالاکیاں کی کہ جو ان کا جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی رینوویشن کرنے کے بہانے اس سارے شواہد کو مٹا دیا انہوں نے فوراً سے اگلے ہی دن. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جہاں پہ کوئی بھی اس طرح کا کیس ہوتا ہے ادھر تو بالکل اس کو تو سیل کر دیا جاتا ہے، وہاں کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کی جاتی. لیکن ان کی یہ ہٹ دھرمی دیکھیں کہ انہوں نے فوراً سے اس کی رینوویشن شروع کرا دی تاکہ ان کا پورا جو ثبوت ہیں وہ مٹ جائیں، اور بہت ساری حد تک مٹ بھی گئے ہیں. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے نا تو وہ ختم ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی برائی ہوتی ہے وہ اپنی نشان ضرور چھوڑتی ہے. تو اسی طرح وہ اس کا سنجے کے انٹرویو کے اندر اس نے کچھ تو بے دہانی سے چیزیں کہہ دی، کچھ اس نے صحیح طرح سے کہیں، لیکن اس سے کڑیاں ملتی گئیں اور پتہ کیا چل رہا ہے کہ کچھ منسٹر لیول پہ بھی کچھ لوگ انوالو ہیں اس میں، اور جو ٹرینی ہیں اس کے ساتھ کے ڈاکٹر مومیتا کے، وہ بھی انوالو ہیں. میں یہی سوچتی تھی کہ وہ کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں اس سے، اور وہ بھی ان میں سے بھی کچھ انوالو ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ اس ڈاکٹر کی جیسے کنڈیشن بتائی گئی، جس بے دردی سے اس کا قتل ہوا، جس بے دردی سے اس کا ریپ ہوا، اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ جو مشکوک ادھر ایکٹیویٹیز، مشکوک کیا بلکہ حیوانیت والی جو ایکٹیویٹیز ادھر ہوتی تھی، انسانی پارٹس کی، باڈی پارٹس کی سمگلنگ کا کام ادھر ہوتا تھا. اور ادھر بہت سارے اور بھی کیسز پہلے ایسے گزرے ہیں جہاں پہ سوسائڈل مطلب ان کو رنگ دے دیا گیا، بٹ ڈیفینیٹلی ان کو بھی پہلے ایسے ہی قتل کیا گیا ہوگا، لیکن ان کو سوسائڈ کا نام دے دیا گیا. جیسے کہ اس کو بھی پہلے سوسائڈ ہی انہوں نے اناؤنس کیا تھا. یہی پرنسپل جو کہ حیوان نما جو پرنسپل ہے، اس نے پہلے ان کے پیرنٹس کو کال کیا اور ان کو اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی جو ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ جلدی سے پہنچیے ہاسپٹل. جیسے ہی وہ ہاسپٹل آنے کے لیے نکلے اور وہ بار بار کالز کرتے رہے، آگے سے کالز نہیں کوئی ریسیو کر رہا تھا، اور بہت دیر کے بعد اس نے پھر کال کی دوبارہ سے اور اس نے کہا کہ اس نے سوسائڈ کر لیا ہے. آپ سوچیں ان پیرنٹس کی کنڈیشن، ان بہن بھائیوں کی کنڈیشن ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اس ٹائم، جنہوں نے اپنی بچی کو ٹھیک ٹھاک ہاسپٹل بھیجا، اور اگلے دن یا اس سے اگلے دن ان کو یہ دیکھنے کو ملا کہ اس کا قتل ہو گیا. اور جو قتل بھی ایسا کہ جب یہ لوگ گئے ہیں 3 گھنٹے اس کے باپ کو اس کی لاش نہیں دیکھنے دی گئی، بچی کو دیکھنے نہیں دیا گیا. آپ سوچیں اس وقت ان کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی. لیکن ان کو ادھر انگیج رکھا گیا، نہیں ملنے دیا گیا، اور اس سارے ٹائم پیریڈ میں نا یقیناً اندر سے سارے ثبوت غائب کر رہے ہوں گے، وہ سچویشن کلیئر کر رہے ہوں گے اپنی طرف سے کہ کوئی نشان نہ رہ جائے. ڈیفینیٹلی وہ کام اندر چل رہا ہوگا. لیکن یہ درندگی، یہ حیوانیت جو ہے، یہ آپ دیکھیں یہیں پہ نہیں رکتی. انہوں نے ان کے ماں باپ کو پھر 3 گھنٹے کے بعد اس کو دیکھنے دیا، اور دیکھنے کیا دیا، پھر اس کے بعد فٹافٹ سب سے پہلا جو باقی پورے جو باڈیز ہیں ان کو ہٹا کے فوراً سے اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ کروائی، اور ڈیفینیٹلی اپنی مرضی کے مطابق اس کی رپورٹ لی ہوگی، وہ کروائی. اور اس کے بعد جو جلانے کا ان کا ایک سین ہے نا کہ باڈی کو جلا دیا جاتا، وہ بھی بہت ساری باڈیز کو جو کہ لائن میں تھیں ان کو ہٹا کے اس کو جلدی جلا دیا گیا. اور
مطلب فٹافٹ یہ سارے کام کر دیے گئے. اگر انتظار کروایا گیا تو صرف اس کے پیرنٹس کو، جو کہ اس دکھ میں، اس کرب میں وہ انتظار کرتے رہے 3 گھنٹے، ان پہ کیا گزرتی ہوگی. اور جب اس باپ نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو آپ سوچیں کہ وہ زندہ کیسے رہ گیا، وہ کیسے اس کی حالت، مطلب آپ کو امیجن نہیں کر سکتا کہ جب اس نے اپنی بیٹی کی آنکھوں سے بہتا ہوا خون، اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، اس کی ٹانگیں چری ہوئی، اس کی کالر بون ٹوٹی ہوئی، اس کی گردن ٹوٹی ہوئی، جسم پہ پورے پہ اس کے زخموں کے نشان، اور اس کے نازک اعضاء جو ہیں ان کو کٹ کیا گیا. استغفر اللہ. یہ ساری سین جب انہوں نے دیکھے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ کیا گزری ہوگی ان پیرنٹس پہ. اب جو وہ پیرنٹس ہیں نا، ان کی پوری زندگی، وہ زندہ تو ڈیفینیٹلی رہیں گے، کوئی مر نہیں سکتا اپنے ٹائم سے پہلے، لیکن ان کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی. لیکن میں اس کے ساتھ ہی یہ بھی میں دیکھتی ہوں کہ اس ڈاکٹر کے لیے، جہاں ڈاکٹر کچھ برے ڈاکٹرز ہیں، جو ٹرینیز جو بتائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی انوالو ہیں، جو اس کے ساتھی تھے ٹرینی وہ بھی انوالو ہیں، لڑکے کوئی 2-3 بتائے جا رہے ہیں، اور ایک لڑکی بھی اس کا بھی کچھ تھوڑا بہت مشکوک وہ بھی لگ رہی ہے. لیکن باقی جو ہائر سٹاف ہے وہ بھی انوالو ہے. جہاں وہ ہیں، جہاں اس طرح کے بھیڑیے ڈاکٹرز ہیں، وہاں پہ اچھے ڈاکٹرز اور اچھے انسان بھی ہیں. پورے انڈیا میں سارے ڈاکٹرز، پورے اسٹوڈنٹس، جو طبقہ ہے، پورے جو لوگ ہیں، انڈیا کی پبلک ہے، وہ پوری سڑکوں پہ ہے، وہ پورے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو انصاف دیا جائے، اور ان کو کرنا بھی چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو آج مومیتا ڈاکٹر ایسے ہوئی ہے، کل کو کوئی اور ڈاکٹر، کوئی اور اسٹوڈنٹ، کوئی اور بچی اس طرح ہوگی. اگر ڈاکٹرز یا اسٹوڈنٹس یا کوئی بھی کسی بھی شعبے میں لیڈیز اگر اپنے ورک پلیس پہ ہی وہ نہیں، وہ محفوظ نہیں ہے، تو پھر کہاں پہ وہ محفوظ ہیں؟ مطلب یہ نہیں سمجھ آتی. اور اس طرح کے جو بھیڑیے ہیں، اس طرح کے جو اس طرح کے، میں شیطان ہی ان کو کہوں گی، انسان تو میں کہوں گی نہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے. لیکن اس کیس میں جو نظر آ رہا ہے نا، اس میں صرف یہ پرنسپل یا یہاں تک سٹوری نہیں نظر آ رہی، بہت اوپر تک ہاتھ ہیں. منسٹری بھی انوالو بتائی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ منسٹری سے بھی اوپر کی گیم ہوگی، جو کہ اب تک اتنا ٹائم ہو چکا ہے، ابھی تک کسی کو ہاتھ نہیں ڈالا گیا. ابھی تک سوائے اس ایک بندے کے یا کچھ ان کے سٹاف والے لوگ جو ہیں، ان کے ٹرینی وغیرہ اور ہاسپٹل کا عملہ، ان سے پوچھ گچھ کے اور کچھ نہیں کیا گیا. اور وہ پرنسپل جو کہ ادھر بتا رہا تھا ان کو فون کر کے کہ اس نے سوسائڈ کر لیا ہے، فوراً سے اس نے ریزائن دیا. فوراً سے تھوڑی دور اس کے ہاسپٹل ہے، وہاں پہ اس کو فوراً جاب مل گئی، اور فوراً سے اس نے ادھر جوائن کر لیا. تو یہ مطلب منہ بولتے ثبوت اور کھلے عام یہ جو پتہ چلنے والی باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ان پہ اس طرح سے نہیں ایکشن کیا جا رہا ہے جیسے ہونا چاہیے. بٹ سی بی آئی کے پاس اب یہ کیس ہے، تو بہت زیادہ کیس میں ٹرننگ پوائنٹس آ گئے ہیں، جو ہم سوچ نہیں رہے تھے اس طرف کہانی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیے کہ آگے کیا ہوگا، کیس کس رخ بیٹھتا ہے. اور سب سے مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ملزم ہیں، جو درندے ہیں اس طرح کے، ان کو کیفر کردار تک کیسے پہنچایا جاتا ہے. پہلے بھی نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پاکستان، پوری دنیا میں میں کہوں گی کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن سوائے سعودی عربیہ کے کہیں بھی ایسی سزا کا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ سر عام سزا دی جائے جیسے ہمارے پاکستان میں. کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک خبر پڑھی، بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی. ایک بہو کو انہوں نے بہت پرتشدد طریقے سے مار دیا تھا، لیکن وہ کچھ دن تو جا رہے ہوتے ہیں، رپورٹرز بھی جا رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ان کے طرح طرح سے انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد بہت ہی دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو انصاف دلائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ سٹوری دب جاتی ہے، پکڑے بھی جاتے ہیں لوگ، لیکن پھر ایٹ دی اینڈ وہ چھوٹ جاتے ہیں، ان کو کوئی کیفر کردار تک پہنچاتا نہیں. تو ہوتا کیا ہے اس طرح کے سین میں کہ 10 لوگ اور تیار ہو جاتے ہیں، جو بیڈ مائنڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اور تیار ہو جاتے ہیں. ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ فلاں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، کیا ہو گیا، کچھ دن جیل میں رہ گیا بس، اور کچھ نہیں ہوا.
تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر کوئی ایک بھی کیس ایگزامپل کے طور پہ سرے عام کسی کو پھانسی دے دی جائے، اور جیسے یہ بچی زینب والا کیس ہوا تھا، اس میں ہی اس انسان کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیسے اس کو مارا، کیا کیا، مارا بھی یا نہیں مارا، کیا ہوا، واٹ ایور، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس وہی نیوز ہیں کچھ جگہوں پہ جو پڑھ لی جاتی ہیں، کسی کے سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر اسی کو لٹکا دیا جاتا، ہینگ کر دیا جاتا بیچ سڑک کے ساروں لوگوں کے سامنے، تو جو 20 30 یا 50 لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹی پلان کر رہے تھے نا اس ٹائم پہ یا اس کے بعد، ان میں سے ڈیفینیٹلی 29 یا 39 یا اس طرح کر کے لوگ جو تھے نا وہ ڈر جاتے، اور ایک آدھ کوئی رہ جاتا جو کہ پھر بھی ایسا گھٹیا کام کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہوتا، لیکن باقی سارے جو تھے وہ ختم کر دیتے اپنی یہ پلاننگ۔ لیکن ایسا تب ہوتا جب سزا کا سلسلہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے اس کے مطابق دیا جاتا تو، لیکن دیا نہیں جاتا، اسی وجہ سے کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور لیڈیز جو ہیں ان کو تو محفوظ نہیں، ان کی عزت، ان کی پہلے تو عزت تک بات تھی، خیر اب تو قتل، اور قتل سے بھی بہت اوپر، مطلب سویئر قتل، دردناک قتل۔ یہ سچویشن بہت الارمنگ ہے، بہت زیادہ یہ پریشان کن بات ہے، اور عورتوں کو کہاں تحفظ ملے، کہاں وہ عورتوں نے گھر میں ہی تو نہیں نہ بیٹھ جانا، انہوں نے باہر بھی جانا ہے، انہوں نے کام بھی کرنا ہے۔ بچیاں ہماری جو پڑھ رہی ہیں، ینگ جنریشن جو اسٹوڈنٹس طبقہ جنہوں نے اپنے اپنے ورک اسٹیشن پہ تو نکلنا ہے جب انہوں نے جوائن کرنا ہے ڈفرینٹ اداروں کو، تو اگر اپنی ورک پلیس پہ سیف نہیں ہیں بچیاں تو کدھر سیف ہیں؟ ان کا ایک ہی حل ہے کہ ان کے لیے انصاف فراہم کیا جائے، ان کے جو ان کے مجرم ہیں، ان کے ملزم ہیں، ان کے جو قصوروار ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور ہاں وہ پیرنٹس، وہ بہن بھائی جنہوں نے اپنی بہن کھوئی، جنہوں نے اپنی بچی کھوئی، اور جنہوں نے اس دردناک سچویشن کو دیکھا اپنی بچی کی، وہ ان کو کچھ نہ کچھ حد تک وہ ان کو سکون تو کبھی نہیں آئے گا، پوری زندگی وہ پرسکون نہیں رہ سکتے، یہ تو کنفرم بات ہے، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ ان کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ان کے مائنڈ کو ریلیکسیشن تو ملے گی کہ جن لوگوں نے ہماری بچی کے ساتھ اس طرح کی درندگی کی، ان کو ایٹ لیسٹ کم از کم ان کو سزائے موت تو ہوئی، جو کہ بہت کم ہے ان کے لیے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان درندوں کو بھی اسی طرح ان کے باڈی پارٹس کو توڑ کے ان کو اسی طرح کی دردناک موت دی جائے اور سب کے سامنے دی جائے، تاکہ کوئی بھی آئندہ یہ جرت نہ کر سکے کہ ہم بھی ایسے کریں، اور لڑکیاں، لیڈیز، وہ اپنے آپ کو کچھ تو محفوظ سمجھیں۔ اب اتنا خوف و ہراس ہے، اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے اس انسیڈنٹ نے مائنڈ میں، کہ لیڈیز بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں، اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ریمارکس سن رہی تھی، میں بہت سارے کامنٹس پڑھ رہی تھی ان ویڈیوز کے نیچے، کہ لوگ نا خوف زدہ ہیں، خوف پھیل گیا ہوا ہے۔ تو یہ خوف کب تک ان کا پیچھا کرے گا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے پھر ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بحال ہوئے گا۔ ایک ڈاکٹر کو میں سن رہی تھی جو کہ ان کے ساتھ ہی ہاسپٹل ہے، اور مجھے اتنی اچھی اس کی باتیں لگیں کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم صرف اس لیے نہیں ہم کر رہے کہ جی وہ بھی ڈاکٹر ہیں، وہ ہمارے بیچ میٹ ہیں، وہ ہمارے ادارے کے لوگ ہیں، ہمارے جیسے ڈاکٹر ہیں، تو ہم اس بات کو دبائیں نہیں۔ اس نے کہا کہ ہم اپنے مستقبل کے لیے بھی، کل ممیتا کے ساتھ ہوا ہے، آنے والے کل میں ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پچھلے دنوں کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوئی یہ والا اس طرح کا ایک واقعہ ہوا، کل کو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، ہماری بچیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم کب تک اس طرح کی کیجولیٹیز، کب تک اس طرح کی پرتشدد واقعات ہم دیکھتے رہیں گے اور چپ ہوتے رہیں گے؟ تو کیوں نہ ہم اسی وقت ہم سٹینڈ لیں، ہم پروٹیسٹ کریں، ہم گھروں سے نکلیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں بہت برا لگتا ہے اس میں کہ کیونکہ ہم سرکاری ہاسپٹل ہے، یہاں پہ ہر غریب طبقہ آتا ہے، اور ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا کہ وہ یہاں آتے ہیں ٹریٹمنٹ کروانے، لیکن وہ یہاں سے واپس جاتے ہیں کیونکہ اسٹرائک کی ہوئی ہے، ہر چیز بند کی ہوئی ہے،
گو کہ چھوٹی موٹی چیزیں جیسے ٹمپریچر کو ڈیل کرنا یا چھوٹی موٹی فرسٹ ایڈ کی چیزیں وہ پھر بھی دیکھ رہے ہیں، بٹ بڑی جو چیزیں ہیں سرجریز یہ وہ سب بند کیا ہوا ہے. تو کہتی ہے ہمیں بہت دکھ بھی ہوتا ہے اس کا کہ ہم دیکھتے ہیں غریب عوام سفر کر رہی ہے اس میں، لیکن ہم انہی غریب عوام کے دیکھیں نا، یہ مومیتا جو ہے یہ بھی بہت غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، بہت ہی پیشنیٹ ڈیڈیکیٹڈ بچی تھی اور بڑی محنت کے بعد اس مقام تک پہنچی تھی. اور اس کا مینٹل لیول آپ چیک کریں کہ اس کی سوچ کتنی پازیٹیو تھی کہ وہ اپنے ارد گرد جو یہ ہو رہا تھا، گھناؤنا جرم ہو رہا تھا، وہ اس کا حصہ بننے کی بجائے اس کے خلاف تھی. وہ ایٹ لیسٹ وہ وہاں پہ شو کرا رہی تھی کہ میں اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوں اس جگہ پہ، اور اس ساری چیز کا میں حصہ نہیں ہوں، بلکہ ان کو خوف ہو رہا تھا اس سے، ڈاکٹرز کو، کہ یہ ہمارے پول کھول دے گی کہیں نہ کہیں. تو اسی وجہ سے اس کو بیچاری کو تنگ بھی کیا جا رہا تھا اور اس کو بہت مطلب دردناک موت بھی دی. اور ہاں یہ بھی بات سامنے آئی ہے انویسٹیگیشن میں ابھی کہ جو ٹرینی اس کے ساتھ کے تھے انہوں نے ادھر ادھر پھر یہ بات پھیلائی کہ کانفرنس روم میں کوئی نہیں جائے گا. کانفرنس روم تو کہتے ہیں اس میں تو ہوا ہی نہیں انسیڈنٹ، گراؤنڈ فلور پہ ہوا ہے. ادھر انہوں نے کہا کہ ادھر کوئی نہیں جائے گا، ادھر رینوویشن کا کام چل رہا ہے، یا ادھر کوئی بھی انہوں نے بہانہ کیا کہ ادھر کوئی نہیں جائے گا اس سائڈ پہ. تو یہ بات پھیلا دی گئی ادھر، اور مومیتا کو 36 گھنٹے پہلے ڈیوٹی دی گئی، اس کو تھکایا گیا اور اس کے بعد اس کو آفر کیا گیا کہ آپ ادھر آرام کر لیں جا کے. آپ دیکھیں کس طرح کر کے ان کو جال بنا گیا. اور پھر یہ جو پولیس والا ہے اس نے تو بیان دیا ہے کہ میں جب آیا ہوں تو وہ تو اس وقت تو مرڈر ہوا تھا، اس پہ صرف ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کی آگے انویسٹیگیشن میں کیا کیا اور چیزیں سامنے آتی ہیں. ہم اس پولیس والے کو بھی پوری طرح سے ہم اس کو بھی سچا نہیں مان سکتے، لیکن آگے دیکھیں ابھی کس طرح یہ رخ کس طرف اختیار کرتا ہے یہ والا کیس. کیونکہ پہلے تو یہ جو سنجے ہے اس نے بھی مان لیا تھا کہ میں نے ہی سب کچھ کیا ہے اور مجھے پھانسی دے دی جائے یہ وہ، لیکن اب اس نے یہ کہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ سی بی آئی اب کس طرح سے اس کی انویسٹیگیشن آگے کرتی ہے، اس کیس کو لے کے کیسے آگے چلتی ہے اور کیا کیا اور آگے انکشافات ہوتے ہیں، اور مین چیز ان انکشافات کے بعد امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے، کیسے سزائیں دی جاتی ہیں، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. تو جڑے رہیے گا چینل کے ساتھ، اور اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.